नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इराक की जानिब से इसराइल पर हमला कर दिया गया है। बहुत बड़ा हमला इराक की जानिब से किया गया है, उनकी बंदरगाहों पर और उनका जो इंटेलिजेंस का हेड क्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है। तो इराक की ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इराक में नाज़रीन सूरत हाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और ख़राब हो गई है कि अमेरिका ने इराक से निकलने से इनकार कर दिया है, तो अब अमेरिकी अड्डों पर वहाँ हमले हो रहे हैं। तो जब इराक डिस्टेबलाइज होता है तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाता है, और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जब पूरा रीजन ऑलरेडी जंग में है तो इराक से एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है, और वो सब के सब गज़ा के लिए हो रही है, क्योंकि अमेरिका को वहाँ से निकाला गज़ा के लिए जा रहा है। इराक से जो हमले इसराइल पर हो रहे हैं वो सब गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हो रहे हैं। तो वो बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गज़ा से आज आपके लिए ख़बरें, क्योंकि अगर हम कल भी देखें तो ज़्यादा फोकस यमन पे चुके रहा है, तो गज़ा से आज जो बड़ी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, वेस्ट बैंक में बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। इस वक्त बहुत बड़ी जिद्दोजहद वेस्ट बैंक में शुरू हो चुकी है, मुसल्लह जिद्दोजहद। वहाँ पर हज़ारों नौजवानों ने हथियार उठा लिए हैं, और यकीन मानिए वहाँ से खबरें आ रही हैं कि इसराइल अपना कंट्रोल खो बैठा है। बहुत सारे शहरों से मार भगाया इसराइली फ़ौजियों को, बल्कि उनकी चेक पॉइंट्स पर जा जाकर हमले किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको जो इराक ने हमला किया है, बहुत ज़बरदस्त और गैर मामूली हमला किया गया है, उसकी तफसीलात शेयर करते हैं। नाज़रीन, खबर यह आई है कि इराक ने दो तरह के हमले किए हैं। एक हमला साउथ में किया गया है, जो एलात की बंदरगाह यहाँ पर निशाना बनाया गया है, और वो कह रहे हैं कि वी अटैक्ड वाइटल टारगेट विद अप्रोप्रिएट वेपन्स इन ऑक्युपाइड इलाट। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि इलात में कौन सा जगह है, मतलब वो कौन सा टारगेट है जिसको हिट किया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं वाइटल टारगेट, मतलब बहुत ही खास, बहुत ही अहम ये टारगेट था। डेफिनेटली कोई मिलिट्री साइट होगी, कोई उनका हेड क्वार्टर हो सकता है, कोई इंटेलिजेंस की मिलिट्री साइट हो सकती है, तो उसको बहरहाल निशाना बनाया गया, और ये बहुत ही गैर मामूली हमला है। उसकी वजह आप देखेंगे कहाँ इराक है, कहाँ इलात है, और दोनों में कोई बॉर्डर करीब नहीं है, दरमियान में शाम और जॉर्डन आता है। तो यहाँ से दोनों टेरिटरी से गुजर कर उनके ड्रोन्स या मिसाइल ने यहाँ पर आकर पहुँचना है। तो इससे पहले शुरू में जॉर्डन ने बहुत सारे मिसाइल जो आ रहे थे उनको तबाह करते रहे, लेकिन अब ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जॉर्डन कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहा। जॉर्डन इराक से या यमन से आने वाले मिसाइलों ड्रोन्स को बिल्कुल नहीं रोक रहा, इसीलिए वो इलात पर जाकर हिट कर रहे हैं। तो एक बड़ा हमला उन्होंने यहाँ पर किया। दूसरा बड़ा हमला ये जहाँ पर अभी दूसरा हमला हुआ है, पूरी जंग में यहां पर हमला कोई नहीं कर सका, और वो नाज़रीन कहां पर हुआ है, ये जो ऊपर जॉर्डन रिवर है गुलान हाइट्स के साथ, यहां पर नाज़रीन गुलानी ब्रिगेड जो कि इसराइली फौज की सबसे टॉप ब्रिगेड कही जाती है, उनका कमांड रूम था, यानी जो उनकी इंटेलिजेंस है उनका कमांड रूम वहां पर था जिसको निशाना बनाया गया। ये आप स्टेटमेंट देखिए, बॉम्बिंग एट द जॉर्डन पार्क हिट अ कंट्रोल रूम बिलोंगिंग द गुलानी ब्रिगेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाई बलून्स। अब ये स्पाई बलून्स क्या हैं? ये एक नई तर्ज की आप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो बलून की तरह होते हैं, और ये इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा में ऊपर छोड़े जाते हैं एंड देन उससे आप इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं। तो ये जो गुलानी ब्रिगेड का यहाँ पर कमांड रूम था, यहाँ से वो स्पाई बलून्स सारे मॉनिटर किए जाते थे, उनको छोड़ा जाता था, यानी उनका इंटेलिजेंस ये कमांड सेंटर था जिसको निशाना बनाया गया। तो मुझे बताइए कहाँ इराक है, कहाँ जॉर्डन रिवर, उनका इंटेलिजेंस सेंटर। तो ये इंटेलिजेंस सेंटर क्या उसमें मतलब बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि ये इनका इंटेलिजेंस सेंटर है? इस तरह थोड़ी होता है। मतलब ये उनका सबसे हसास एरिया था, और सबसे छुपा हुआ जो इंटेलिजेंस होता है वो सबसे मतलब खुफिया होता है, छुपा हुआ होता है, हसास होता है, लेकिन उसके बावजूद उसको इतना प्रिसाइजली, इतना एक्यूरेटली हिट करना ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। कहाँ इराक और कहाँ उनका मतलब इंटेलिजेंस सेंटर, जो सबसे जिसको छुपा कर रखा जाता है, उसको इतनी दूर से बैठकर एक्यूरेटली हिट करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब इसराइल परेशान है, उधर लेबनान के हमलों से परेशान है कि वो इनके सबसे सेंसिटिव एरिया को, सबसे हसास इलाकों को, इनकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं, और अब इराक से इतने बड़े हमले शुरू हो गए। तो ये इराक का ताज़ा तरीन हमला था जो उन्होंने एक बंदरगाह पर किया और इनके एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर और कमांड रूम पर किया। अच्छा, अगली जो बात है वो बहुत बड़ी खबर है, और वो नाज़रीन ये है कि
اس وقت صورتحال عراق میں بہت زیادہ کریٹیکل ہو گئی ہے اور بہت اس وقت معاملات تشویشناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عراق کی جانب سے کہا گیا تھا امریکی فوج کو کہ فی الفور وہاں سے انخلا کرے۔ اب آپ کا یہاں پر رہنے کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی تھی وہ آپ نے اس کو توڑ دیا۔ یہ جو عراق کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا نا امریکن فورسز نے، اس کے بعد سے یہ معاملات زیادہ بگڑ گئے۔ تو عراق جو پہلے سے اسٹیبلائز نہیں ہے لیکن کچھ بہتری چلیں آئی تھی، اب وہ دوبارہ ایک بہت ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلی دہائیاں اٹھا کر دیکھ لیں، جب عراق کا معاملہ خراب ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ کا معاملہ خراب ہوا ہے۔ اور اب وہاں پر یہ تنظیمیں عہد کر چکے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے، اسرائیل سے نجات حاصل کرنی ہے، ہم نے غلامی سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے۔ اور اس میں اب عراق کی جو حکومت ہے وہ ساتھ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کلیئر اپنی پالیسی دے دی ہے۔ یعنی پہلے صرف تنظیمیں تھیں، اب عراقی حکومت کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ نکلیں یہاں سے۔ اب اس پر جواب یہ آیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے۔ پینٹاگن کا جواب آ گیا کہ ہم نہیں جا رہے، تو اس پر بہت سخت ریاکشن عراق کا آیا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر پھر کابل والا سین ہو جائے گا۔ یعنی افغانستان میں جب امریکہ نکلا تھا 2021 میں، تو کس طرح امریکہ وہاں پر نکلا، آپ کو وہ سارا یاد ہوگا۔ مطلب اتنی بڑی بات کی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پھر کابل والا سین ہونا ہے امریکہ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ حملے بہت تیز کر دیے گئے۔ شام میں، عراق میں ان کی بیسز پر حملے بہت شدت اختیار کر گئے ہیں، اور وہاں پر صورتحال بہت ایسکلیشن کی طرف چلی گئی۔ میں عراق کے وزیر اعظم کے، ان کے پریزیڈنٹ کے بیان سامنے رکھتا ہوں، جب سے پینٹاگن نے کہا کہ ہم یہاں سے فورسز نہیں نکال رہے، تو اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ ایک جنگ ہونے جا رہی ہے امریکہ اور عراق کی، اور چونکہ امریکہ نے پھر لڑنا ہے تو پھر شام بھی ہوگا، لیبنان بھی ہوگا، سارے ہوں گے، تو اب یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اس وقت وہاں پر جا رہی ہے۔ عراق کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وی وانٹ اے کوئک اینڈ آرڈرلی ایگزٹ آف انٹرنیشنل کولیشن فورسز فرام آر لینڈ۔ پھر انہوں نے کہا دا یو ایس ملٹری شوڈ withdraw فرام عراق کوئکلی، دا پریزنس آف یو ایس آرمی از اے تھریٹ ٹو آر اسٹیبلٹی۔ اچھا، پھر عراق کے جو صدر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وی اسٹرانگلی کنڈیم اٹیمپٹس ٹو ایکسپینڈ دا اسکوپ آف وار اینڈ دا فائرز آف ایڈونچر دیٹ وڈ برن ایوری ون۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات اب ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ دا اسکوپ آف وار اینڈ فائر ول برن ایوری ون، کہ یہ جو آگ ہے پھر اس میں سارے جھونکے جائیں گے اور یہ سب کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو اب یہ مصلحت والے معاملے سے، نیگوسیشن کے والے معاملے سے بات فل ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے، ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو سوچئے یہ کتنا گمبھیر ہوگا جب امریکن فورسز کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی وہاں پر چھڑ جائے گی، تو یہ کیا جنگ رخ اختیار کرے گی، آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں جو پیچھے تباہی مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پھر غزہ کی جنگ میں وہاں کے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت امریکہ وہاں سے نکل کیوں نہیں رہا۔ اس سے پہلے اگر ہم 15 دن پیچھے چلے جائیں تو بہت زیادہ خبریں آ رہی تھیں، امریکی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نکل رہا ہے، امریکہ اپنی بیسز مکمل طور پر وہاں سے ختم کر رہا ہے، مکمل انخلا ہو رہا ہے۔ اندر سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ ہم نے اپنی فوجیں وہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہیں، جب ہمارا کلیئر کوئی ملٹری گول ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے ان کو وہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے، یہ خبریں آ رہی تھی۔ پھر اچانک سے یہ معاملہ تبدیل کیوں ہوا ہے؟ اچھا، ایک تو مجھے جو بڑا فرق نظر آ رہا ہے، مطلب جو اچانک سے ایک جنگ جو تبدیل ہوئی ہے، وہ ایک تو آسٹن لائیڈ جو ان کی کمان سے ہٹے ہیں نا، اچانک سے امریکہ نے یمن پر بھی حملہ کر دیا، اچانک سے ان کا بیان آیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسٹن لائیڈ جو کہ سیکرٹری آف ڈیفینس ہے، جو اس وقت کینسر میں مبتلا ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، اور بڑا پراسرار طریقے سے وہ ہاسپٹلائز ہوئے اور اس پر اب انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو جو ہی آسٹن لائیڈ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، اچانک سے 3 بڑی چیزیں ہوئیں۔ پینٹاگن سے بیان سامنے آیا کہ ہم اسرائیل کو ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اس طرح کا پینٹاگن نے بیان پہلے نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا کہ یمن پر حملہ کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم عراق سے نہیں نکل رہے ہیں۔ تو جو کمان چینج ہوئی ہے نا پینٹاگن کی، اس نے ایک مکمل طور پر جنگ کو بدل دیا، اور یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں، حملہ، یہ وہ ساری چیزیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پینٹاگن نے بھی اب فیصلہ کر لیا۔ یعنی اس سے پہلے بائیڈن اور بلنکن ان کی مطلب کچھ اور وہ کہہ رہے تھے، پینٹاگن ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اب پینٹاگن نے بھی کہا ہے کہ مار دو، اڑا دو، جو ان کی پرانی پالیسی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کا مطلب کمان چینج ہوئی ہے،
تو ہمیں فوری اس کا ریئیکٹ سامنے آیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، پھر بات دوسری طرف چلی گئی کہ امریکہ یہاں سے اب نکل کیوں نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 10-15 دن پیچھے چلے جائیں، جب خبریں آ رہی تھی تو وہ صورتحال کو اسیس کر رہے تھے کہ بھئی یہ جنگ کس رخ اختیار کر رہی ہے۔ جب بلنکن دورے پر آ رہے تھے تو وہ یہ دورہ اس لیے تھا کہ ہم سیز فائر کروائیں گے، جنگ بندی کروائیں گے، تو جنگ بندی ہو جاتی، معاملات حل ہو جاتے، دین امریکہ شاید جہاں سے لیو کر جاتا۔ وہ اس صورتحال کو اسیس کر رہے تھے کہ جنگ کس طرف جا رہی ہے اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ واشنگٹن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس جنگ کو ایک حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا، یمن کو بھی ہرایا جائے گا مکمل طور پہ، غزہ پر بھی مکمل اسرائیل کا قبضہ کروایا جائے گا اور اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ دی جائے گی، اور یہ جنگ فیصلہ کن، مطلب جو ہمارے خلاف ایران کے خلاف، آپ کو پتہ ہے ایران کے خلاف جنگ لڑنا یہ امریکہ کا اسرائیل کا پرانا خواب ہے، یہ پرانی ان کی کوششیں، کئی سالوں سے لابینگ ہو رہی ہے ایران کے خلاف جنگ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اب بہت حد تک یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یمن کو، ایران کو، ان سب کو کنفرنٹ کرنا ہے اور جو ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے اس کو ہم نے سبق سکھانا ہے۔ تو اب یہ اسیسمنٹ ہو رہی تھی، اب چونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکل رہے۔ بھائی اب جب جنگ کرنی ہے تو پھر نکلیں گے کس طرح؟ تو اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں نکل رہے تو اب معاملہ خراب کہاں پر؟ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اب جو حملے ان پر ہونا شروع ہو گئے، جو تنظیموں نے کرنے شروع کر دیے ہیں، تو اس کے بعد پھر امریکہ واپس ان پر حملے کرے گا۔ عراقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نکلیں، تو یہ عراق کے اندر پھر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کے طرف ہم اب جا رہے ہیں اور آلموسٹ داخل ہو چکے ہیں فل سکیل جنگ میں، تو امریکی جو فوجی ہیں ان کی فضائیہ ہے وہ عراق سے ہی اڑے گی نا، عراق کے اڈے استعمال ہوں گے نا، تو جب عراق کے اڈے استعمال ہوں گے تو ایئر سپیس سعودی عرب کی استعمال ہوگی، جارڈن کی ہوگی، یو اے کی ہوگی یا باقی عربوں کی ہوگی، تو پھر ان عربوں کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ نہ نکلنا عربوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو عراق کے وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ امریکی یہاں سے نکلیں، وہ اس اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا اور وہ صرف ایران کا بھی نہیں تھا، بہت سارے ملٹری ایکسپرٹ اور مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں جو عرب لیگ ہے وہ پوری طرح سے عراقی وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی تھی، اور انہوں نے سب نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہاں سے جنگ چھڑے گی، یہاں سے جہاز اڑیں گے، سعودی عرب کی ایئر سپیس استعمال ہوگی، باقیوں کی ہوگی، تو ان کے عربوں کے آپس میں کتنے اختلافات اور معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یمن تو پہلے کہہ چکا ہے کہ جس کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہم اس پر حملہ کریں گے، تو کل کو جب یمن سعودی عرب پر حملہ کر دیتا ہے تو دین پھر کیا معاملات ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ اب ہمیں سامنے یہ تباہی نظر آ رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ امن کی طرف، مذاکرات کی طرف، نیگوسیشن کی طرف، سیز فائر کی طرف ہمیں جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ خطہ اس ایک بھیانک جنگ میں جھونک دیا گیا ہے جس کا ہم بالکل نہیں چاہ رہے تھے، اور اب ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کو غزہ جنگ میں لیے چلتے ہیں اور وہاں سے جو بڑی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ بے شک دھیان کوئی دنیا کے میڈیا کا کوئی یمن کی طرف ہو جائے یا کہ وہاں پر جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور ابھی ایک اور جو بڑا فینومنا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ جو یمن پر حملہ کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دیکھیں نا، ہر حملے کے ایک بہت سارے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، تو ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اسرائیل کے لیے ٹائم بائے کیا جائے، کہ اسرائیل سے پریشر کو تھوڑا کم کیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن اس آڑ میں اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جلدی اس جنگ کو سمیٹ لے، لیکن اب وہ کرے کیا کہ آگے تو اس کو ناکامی ہو رہی ہے، مطلب وہ آلریڈی اپنے سارے وسائل جھونک چکا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے وہ 20% یا 50% اپنی فورس لگا رہا تھا تو اب چلیں وہ اس نے 90% لگا دیے، وہ تو آلریڈی 100% لگا رہا ہے نا، اس نے تو آلریڈی سارے وسائل استعمال کر دیے۔ تو کوشش اس کی ضرور ہے کہ اس ٹائم کی آڑ میں وہ اس جنگ کو جلدی لپیٹ لے، لیکن آگے سے مزاحمت اتنی ہے، مزاحمتی تحریک نے ان کو کنفرنٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل کامیابی حاصل نہیں ہونے دے رہے۔ ابھی ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس کا پوری طرح سے ہنگامہ ہے، صرف وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور بڑی خبر ہے، جو پہلا ناظرین بڑا حملہ ہوا ہے کہ 4 اسرائیلی مرکبہ ٹینکس اور 2 جو ٹروپ کیریئر ہیں ان کو تباہ کیا ہے یاسین شیل کے ساتھ ایسٹ آف خان یونس میں۔ اب یہ بہت بڑا حملہ ہے، غیر معمولی، 4 مرکبہ ٹینک، ایک کی قیمت $3 ملین، دنیا کا سب سے جدید ٹینک ہے، دنیا کا سب سے مضبوط سمجھے جانے والا ٹینک، اس کو تباہ کیا۔
اینڈ دین 2 ٹروپ کیریئر کو تباہ کیا. تو یہیں پر کوئی 40 کو قریب اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبر صرف اس ایک خبر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے حملے وہاں پر کیے جا رہے ہیں. اس وقت جنگ کی زیادہ شدت ساؤتھ میں ہے. نارتھ سے ان کی بہت ساری فوجیں نکل چکے ہیں لیکن شدت زیادہ ساؤتھ میں ہے, لیکن وہاں پر بھی ان کو ناکامی ہو رہی ہے. اچھا, اگلی ناظرین بہت بڑی خبر سامنے, بہت بڑی خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پرماننٹلی ڈسیبل ہو چکے ہیں ان کے فوجی, اور جو تعداد بتائی گئی ہے وہ ہمارے اور ان تمام میڈیا کے دعووں کو سچ ثابت کرتی ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ چھپا رہے ہیں. اب یہ سٹیٹ سامنے آیا کہ 4000 اسرائیلی پرماننٹلی ڈسیبل ہو چکے ہیں جن کے سٹیٹ سامنے آ چکے ہیں. اور اگلی بات سنیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ نمبر 30,000 تک پہنچ جائیں گے. جی دوبارہ سنیے, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ تعداد 30,000 اسرائیلی فوجیوں تک پہنچ جائے گی, وہ اسرائیلی جو پرماننٹلی ڈسیبل ہوئے ہیں. تو جو پرماننٹلی ڈسیبل ہوئے ہیں ان کو گولی کو بارود کو بمب لگا ہے تو ڈسیبل ہوئے ہیں نا. اٹس مین کے مزاحمتی تحریک نے اتنے لوگوں کو ہٹ کیا ہے تو ان کو نقصان پہنچا نا. تو اب وہ خود بات 30,000 تک لے کر گئے ہیں. تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ ان کا تعداد ہزاروں میں ہے, کوئی 100-200 والا معاملہ نہیں ہے, وہ آج بات بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 30,000 آنے والے دنوں میں ثابت ہو. میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی خبر ہو سکتی ہے, اور اسی لیے اسرائیل بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں بچاؤ, امریکہ کو پکار رہا تھا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے, اور امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا. جیسے مثال کے طور پہ یہ ان کا میڈیا کا ایک اور بیان بائی چانس میرے سامنے آ گیا, وہ آپ دیکھیے. دا امریکن میسج ٹو اسرائیل ڈیورنگ بلنکن ٹور از دا حماس اٹیک پرووڈ دیٹ اسرائیل کین ناٹ ریلائی سولی آن اٹ سیلف. یعنی ان کا میڈیا سب سے ایک بڑا اخبار وہ یہ لکھ رہا ہے کہ بلنکن کے ٹور کا یہ میسج تھا کہ اسرائیل اپنے بل بوتے پر اپنے آپ کو ڈیفینس نہیں کر سکتا, وہ بچ نہیں سکتا. تو یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل اگر قائم ہے تو وہ امریکی مدد پر ہے. اسرائیل نے جو پہلے جنگی جیتی ہیں وہ امریکی مدد پر جیتے ہیں. آج جب اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں تو امریکہ درمیان میں کود پڑا ہے, برطانیہ درمیان میں کود پڑا ہے, یورپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کودیں. تو یہ سارا اس لیے ہے کہ اسرائیل کو بچایا جائے, ٹھیک ہے نا. اس لیے تو باقی دنیا امریکہ کا یہ نیریٹو بائی نہیں کر رہی کہ یہ کوئی انٹرنیشنل شپنگ کا معاملہ ہے. دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو ساری جنگ اور تباہی چھیڑی جا رہی ہے یہاں پر وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہے. تو اسرائیل جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا تھا وہاں پر اب امریکہ دوبارہ سے کود پڑا ہے, اور تاریخ میں بھی یہی ہے کہ اسرائیل اگر بچا ہے تو امریکہ نے اس کو بچایا ہے. اور تورات میں بھی یہی پیش گوئی ہے کہ جب 2 سمندروں کے شیطانی ریاست کا حمایتی جو ہے وہ 2 سمندروں کے درمیان ہوگا, اور جب وہ گر جائے گا تو یہ شیطانی ریاست بھی گر جائے گی. تو دراصل اگر آپ نے اسرائیل کو گرانا ہے تو امریکہ یہ پیغام, مطلب آپ دیکھیں نا, جب اسرائیل تباہ ہونے لگتا ہے امریکہ آ جاتا ہے. تو اٹس مین کہ اسرائیل سے لڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو امریکہ سے لڑنے کی ضرورت ہے. جب امریکہ اس کا زوال ہو جائے گا تو یہ اسرائیل آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اچھا, آگے جو بڑی خبریں ہیں ناظرین وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جلدی جلدی. مزاحمتی تحریک کے 2 بڑے امپورٹنٹ بیانات سامنے آئے. انہوں نے کہا ہے وی افرم دیٹ دا ریجن ول ناٹ وٹنس سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ایکسیپٹ بائی اینڈنگ دا زائنسٹ آکوپیشن آف آر پیلسٹینین اینڈ عرب لینڈس. ٹھیک ہے, یہ جو ایک بات چل رہی ہے نا کہ مطلب ایک سیٹلمنٹ کر لی جائے, حماس کو یہاں سے نکالیں, اور ایک مطلب وہ اندر کھاتے بہت ساری منافقتیں اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کا ایشو سالو کیے بغیر یہ معاملہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتا. جیسے سعودی عرب وغیرہ نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش چل رہی تھی نا, تو وہ واضح پیغام ہے کہ فلسطین کا ایشو حل نہیں ہوگا تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پھر انہوں نے کہا اٹ از اے شیم دیٹ دا اسرائیلی فلیگ از اسٹل فلائنگ ان سم عرب کنٹریز آفٹر everything that happened and is happening in Gaza Strip. کہ یہ شرمناک ہے کہ آج بھی اسرائیلی فلیگ جو ہے وہ عربوں میں اور مختلف ملکوں میں لہرا رہا ہے, جب کہ غزہ میں اتنا کچھ ہو چکا ہے, دنیا کا بدترین ظلم یہاں پر ہو چکا ہے. یورپ کانپ گیا ہے, یورپ کے کرسچنز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کے ملکوں میں اسرائیل کا فلیگ لہرا رہا ہے. اچھا, میں امریکی میڈیا کا ایک بہت بڑا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اور اس سے بڑا ان کی شکست کا اعتراف ہو نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں دا ہل, یہ ان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. It is difficult fully understand the defeat suffered by Israel in Gaza because it is multi-layered and some of its consequences are unknown. Even if Israel is not convicted of genocide, Israel and the United States have lost the war in Gaza. یہ دا ہل امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ کہہ رہا ہے
کہ بھائی یہ جنگ ہار چکے ہیں. ایک تو آئی سی جے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کنوکشن ہو یا نہ ہو, اسرائیل یہ جنگ اور امریکہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کی شکست ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہے اور اس کے کانسیکوینسز ابھی آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلیں گے. مطلب یہ دا ہل امریکی اخبار, سب سے بڑا ایک ادارہ, وہ یہ لکھ رہا ہے. تو اس سے بڑی میں چیز آپ کے سامنے کیا رکھوں. اب ناظرین جلدی آپ کے سامنے آخر میں ویسٹ بینک کی خبریں شیئر کرتے ہیں. ویسٹ بینک میں ناظرین بہت بڑا اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے, بہت مسلح جدوجہد شروع ہو گئی ہے, اور ویسٹ بینک میں کنٹرول پوری طرح سے مزاحمتی تحریک نے سنبھال لیا ہے, اور جگہ جگہ پر ان کے چوکیوں کو, ان کی چیک پوائنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جہاں جہاں پر یہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کسی شہر میں, وہاں پر بہت زوردار ان پر حملے کیے جا رہے ہیں, اور یہ وہاں پر بھاگنے پر مجبور ہیں. اب دیکھیے, پیلسٹینین ریزسٹنس ڈیٹونیٹڈ a massive explosion during ongoing clashes with IDF. In the past hours, resistance targeted IDF in at least 7 operations in the West Bank. پھر انہوں نے کہا violent armed clashes continue between resistance fighters and occupation forces in Al-Farara camp. پھر انہوں نے کہا IDF has sealed roads near the western Al-Khalil Adora settlement. Here the resistance has launched an organized attack. اب یہ وہ لائن ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ اب وہاں پر آرگنائزڈ اٹیک شروع ہو گئے ہیں, مزاحمتی تحریک آرگنائزڈ ہو چکی ہے, حملے آرگنائزڈ ہو چکے ہیں, اور پوری طرح سے کنٹرول ان کے ہاتھ سے وہاں سے بھی نکل رہا ہے. غزہ میں تو عبرتناک شکست ہوئی ہے, ویسٹ بینک میں بھی اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے امریکہ اور برطانیہ کو اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو کس طرح سے بچایا جائے. بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.